अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान की फाइनल कॉल पर नाकाम धरने के बाद तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है। पार्टी की सियासी हिकमत अमली को नुकसान पहुंच रहा है और नजर आ रहा है कि पीटीआई की जारहाना सियासत का मोमेंटम फिलहाल टूट गया है। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान की रिहाई का नारा लगाकर तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आई थी, मगर उन्हें रिहाई तो नहीं मिली, अलबत्ता उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। आज 7 नए मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है और अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। और ये नए मुकदमात 28 सितंबर, 5 अक्टूबर और 24 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक हैं। साथ ही साथ जेल के बाहर भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। आज खुद इमरान खान, बुशरा बीबी, शेर अफजल मरवत और उमर अयूब समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के डी चौक में एहतजाज पर वारंट जारी हुए हैं। साथ ही पिछले एक हफ्ते से तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ते ही चले जा रहे हैं और मजीद अयां हो रहे हैं। आज बरतानवी अखबार गार्डियन में खबर सामने आई है जिसमें बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू ने पीटीआई की क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं, उन्हें मशकूक और कॉम्प्रोमाइज़ करार दे दिया है और कहा है कि पीटीआई की क़यादत पर इमरान खान एतमाद नहीं करते। ये खबर भी तफसील से आपके सामने रखेंगे, लेकिन आम बात यह भी है कि पीटीआई के अंदर से मरकज़ी क़यादत पर तनकीद तो हो ही रही है, मगर अब खबर सामने आई है कि पार्टी के अंदर से मरकज़ी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करने और इमरान खान को भेजने का फैसला हुआ है। कुछ दिन से वाज़ेह हो रहा है कि पार्टी में एक ग्रुप है जो बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा समेत पार्टी की मरकज़ी क़यादत को नाकाम धरने का जिम्मेदार समझता है और उन पर इल्ज़ामात लगा रहा है, मगर पार्टी का दूसरा ग्रुप समझता है कि धरने में नाकामी की जिम्मेदार इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हैं, जो इमरान खान की हिदायत के बरखिलाफ कारकुनों को डी चौक की तरफ ले गई। और फिर तनाज़ा उठा जो अब भी जारी है कि बैरिस्टर गौहर खान, बैरिस्टर सैफ और पार्टी के दीगर रहनुमाओं का क्या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इमरान खान संजानी पर धरने के लिए राज़ी हो गए थे, या फिर बुशरा बीबी का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इमरान खान ने हर सूरत में डी चौक जाने का कहा था, जिस पर बुशरा बीबी ने अमल किया। इस सूरत हाल पर पहली दफ़ा खुद इमरान खान का अपना मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। आसाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझे आज 10 दिन बाद पता चला कि बाहर क्या हुआ है, क्योंकि मेरे अखबारात भी बंद कर दिए थे और सेल में टीवी भी नहीं था। एहतजाज करना और किस जगह पर करना ये हमारा हक है। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सहाफ़ी ने इमरान खान से पूछा कि 2 बातों की तस्दीक कर दें, एक ये कि आपने बुशरा बीबी को डी चौक जाने का कहा था और दूसरा ये कि आपने बैरिस्टर गौहर खान को संजानी जाने का कहा था। तो इमरान खान ने इन दोनों बातों की तरदीद नहीं की और जवाब दिया कि मैंने ये कहा था कि एहतजाज वहाँ करें जहाँ इसका असर भी हो। मुझे क्या पता था कि संजानी शहर से बाहर है। जबकि आज खुद बैरिस्टर गौहर खान की भी इमरान खान से मुलाकात हुई है, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि खान साहब की हिदायत है कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाकर क्रैकडाउन से मुताल्लिक ऐवानों में ये मामला उठाएं। अगला लाएअमल इमरान खान खुद बताएंगे। खान साहब के पास अखबार या टीवी की सहूलत मौजूद नहीं थी, इसलिए खान साहब को इसका कोई पता नहीं था कि 26 तारीख को क्या हुआ है। खान साहब का पैगाम यही है कि आप कौमी असम्बली के इजलास को रिक्विजिशन करो, सेनेट में भी इजलास रिक्विजिशन करना है, ईमानों में ये बात आपने उठानी है। नेक्स्ट लाएअमल खान साहब बाद में ऐलान करेंगे। खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में है, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल देने के बाद पीटीआई सड़कों पर फैसले करने के ऐलानात कर रही थी और अब दोबारा पार्लिमानी सियासत की तरफ वापसी हो रही है। साथ ही फिलहाल किसी बड़े एहतजाज का मंसूबा भी नहीं बना रही है। ये बात खुद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जंग पेशावर के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज़ मलिक को बताई है। साथ ही अली अमीन गंडापुर ने धरने से मुताल्लिक दीगर तनाज़ात और खुद पर उठने वाले सवालात पर पहली दफ़ा अपना मौक़िफ़ दिया है। अरशद अजीज़ मलिक की द न्यूज़ में शाया होने वाली खबर के मुताबिक द न्यूज़ से तफसीली गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि फ़िलहाल किसी बड़े एहतजाज का कोई मंसूबा नहीं है। इस वक्त मेरी बुनियादी जिम्मेदारी पार्टी कारकुनों का ख्याल रखना है। अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी के साथ इख्तलाफात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि बुशरा बीबी मेरे इक़दामात से खुश हैं, क्योंकि पार्टी के कई रहनुमा उन्हें छोड़कर भाग गए थे। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक या संजानी जाने के तनाज़े पर बताया कि बुशरा बीबी का मौक़िफ़ था कि काफ़िला इमरान खान के वीडियो पैगाम के बाद ही रुकेगा, लेकिन ऐसा कोई पैगाम मौसूल नहीं हुआ, इसलिए काफ़िले को डी चौक की तरफ ही रुख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बड़ा ऑपरेशन शुरू होने वाला है तो उन्होंने बुशरा बीबी को बाहर निकालने का फैसला किया। फिर अचानक सीधी फायरिंग शुरू हो गई, इसलिए हमें तेज़ी से निकलना पड़ा। ताहम हमारी गाड़ी सबसे आखिर में वहाँ से निकली, जबकि बाकी सब पहले ही जा चुके थे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मैंने बुशरा बीबी को गोलियों की बौछार के दरमियान से रेस्क्यू किया, हालांकि कार के टायर्स तक फट चुके थे। बुशरा बीबी हमारी इज्जत हैं, मैं उन्हें गिरफ्तार होने के लिए तनहा नहीं छोड़ सकता था। फायरिंग हो रही थी, मगर मैं तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए फटे हुए टायर्स के साथ गाड़ी चलाता रहा
اور بالآخر ہم خیبر پختونخوا میں داخل ہو گئے۔ اب جو لیڈرز شور شرابہ کر رہے ہیں وہ بشرا بی بی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ علی امین گنڈا پور نے مزید کہا کہ یہ غلط خبر ہے کہ بشرا بی بی کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا گیا تھا۔ کوئی بھی بشرا بی بی کے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، مگر اب ہر کوئی اپنی اپنی کہانی بیچ رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جس سے چاہتی ہیں ملتی ہیں، میں کسی کو ان سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ انہوں نے مشال یوسفزئی کی برطرفی پر کہا کہ مشال یوسفزئی ایک ہی وقت میں حکومت اور بشرا بی بی کی ترجمان کے طور پر خدمات انجام نہیں دے سکتی، اس لیے انہیں حکومتی عہدے سے ہٹایا گیا ہے اور اب وہ صرف بشرا بی بی کی ترجمان کے طور پر کام کرتی ہیں۔ علی امین گنڈا پور تو بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو اور ان کی ترجمان مشال یوسفزئی دونوں کے ہی دعووں کی تردید کر رہے ہیں، مگر بشرا بی بی کے قریب سمجھے جانے والی یہ دونوں شخصیات نہ صرف اپنے دعووں پر قائم ہیں بلکہ آج پی ٹی آئی کی قیادت پر انہوں نے مزید سنگین الزامات لگا دیے ہیں۔ گارڈین میں شامیر بلوچ اور ہینا پیٹرسن کی خبر کے مطابق بشرا بی بی کا ایک سیاسی رہنما کے طور پر اچانک ابھرنا بہت لوگوں کو حیران کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے تحریک انصاف کے اندر اختلاف بھی پیدا ہو گیا ہے اور بشرا بی بی کے قریبی لوگوں کے مطابق وہ عمران خان کے حکم پر براہ راست کام کر رہی ہیں۔ عمران خان کو مبینہ طور پر خدشہ ہے کہ پارٹی میں ان کی اپنی سینئر قیادت کمپرومائز ہے اور وہ ان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ بشرا بی بی کی قریبی ساتھی مشال یوسفزئی نے کہا کہ عمران خان جیل میں بہت مایوس ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی ہدایات نچلی سطح تک نہیں پہنچ رہی ہیں اور ان ہدایات کو پارٹی کی سینئر قیادت بلاک کر رہی ہے یا ان میں جوڑ توڑ کر رہی ہے، لہٰذا عمران خان نے بشرا بی بی سے کہا کہ انہیں براہ راست عمران خان کا قاصد بننے کی ضرورت ہے۔ بشرا بی بی کے پاس کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے پارٹی کارکنوں اور قیادت کو A to Z عمران خان کی بالکل واضح ہدایات پہنچائی ہیں اور یہ سب بہت واضح ہے۔ مشال یوسفزئی نے کہا کہ یہ عمران خان ہی تھے جنہوں نے بشرا بی بی کو اپنے حامیوں کو یہ بتانے کا کہا تھا کہ اس ہفتے کا احتجاج ڈو اور ڈائی کی صورتحال ہے۔ بشرا بی بی کے اپنے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں، وہ بہت پرسکون روحانی شخصیت ہیں اور صرف عمران خان اور عوام کے درمیان ایک پل کا کام کر رہی ہیں۔ یہی نقطہ نظر بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض بھٹو کا بھی تھا، جنہوں نے کہا کہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کی حرکتیں مشکوک ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں طرف اپنے فائدے کے لیے کھیل رہے ہیں۔ ان لوگوں نے بشرا بی بی پر بہت دباؤ ڈالا کہ وہ احتجاج کو اسلام آباد کے اندر تک نہ لے جائیں، لیکن بشرا بی بی آگے بڑھیں۔ جیسا کہ عمران خان نے کہا تھا جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا وہ ہار نہیں مانیں گی۔ خبر کے مطابق پی ٹی آئی کی کچھ شخصیات نے بشرا بی بی کے اچانک نمایاں ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ خود عمران خان اس پر خوش ہیں۔ جیل میں ان کے وکیل فیصل چودھری نے انہیں جب یہ بتایا کہ بشرا بی بی پشاور سے ہجوم کے ساتھ مارچ کر رہی ہیں تو عمران خان مبینہ طور پر مسکرائے اور کہا کہ وہ ایک ذہین خاتون ہیں۔ اب جہاں پارٹی رہنما بیرسٹر گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ پر الزامات لگا رہے ہیں تو وہیں علی محمد خان کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس کی وہ تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ آڈیو میں علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کا اعلان علیمہ خان کی جگہ بیرسٹر گوہر خان کو کرنا چاہیے تھا، اور جب عمران خان نے یہ کہہ دیا تھا کہ دھرنا اسلام آباد میں کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے اور جگہ متعین نہیں کی تھی تو کسی کو بھی ان کا فیصلہ تبدیل کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان نے واضح کیا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اور یہ خبریں بھی غلط ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے۔ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں یا یہ کہ وہ اڈیالہ جیل میں نہیں تھے، وہ بھی ساری خبریں غلط ہے۔ الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے۔ بیرسٹر گوہر خان نے تو عمران خان سے ملاقات کے بعد وضاحت کر دی، مگر گزشتہ 2 دن سے تحریک انصاف ہی کے رہنما سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور پی ٹی آئی کے حمایتی یوٹیوبرز کی جانب سے عمران خان کی صحت سے متعلق مسلسل پروپیگنڈا کیا گیا اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو ایک بار پھر اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی اور یہ فیک نیوز یعنی جھوٹی خبر بھی پھیلائی گئی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے جی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا کہ عمران خان کو گزشتہ 3 دنوں سے جی ایچ کیو کے ایک انتہائی چھوٹے سے سیل میں بند کیا ہوا ہے جس کے گرد 150 سے 200 تک فوجی پہرا دے رہے ہیں۔ سیل کے آگے دیوار بنائی ہے، دن کو خان صاحب کے منہ پر کالا کپڑا ڈال دیتے ہیں، رات کو کپڑا اتار دیتے ہیں، وہ بدترین ٹارچر کی زد میں ہیں۔ ذرائع قاسم سوری کی اس فیک نیوز کو تحریک انصاف کے آفیشیل ایکس ہینڈل سے بھی شیئر کیا گیا اور لکھا گیا کہ عمران خان کے بارے میں خبر انتہائی تشویشناک ہے، قوم کے مقبول ترین لیڈر اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے بانی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بھی کوشش انتہائی تباہ کن ثابت ہوگی۔ عمران خان کی خیریت کے حوالے سے فوری طور پر اطلاع دی جائے۔ اسی طرح قاسم سوری نے ایک اور دعویٰ کیا کہ عمران خان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے کہ جس سے ان کا ذہنی توازن خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے کسی زہریلی چیز کا سپرے کیا گیا ہے جس کی بو ان کے ذہن پر اثر کر رہی ہے۔ عمران خان کی طبیعت خراب اور جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ قریبی ذرائع صرف یہی نہیں، صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ تحریک انصاف کے اپنے قائدین اسی طرح کی فیک نیوز یعنی جھوٹی خبروں سے پریشان ہیں جو خود پارٹی کے رہنما پھیلا رہے ہیں۔ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی کی پارٹی ذرائع سے خبر کے مطابق
پارٹی گروپ میں قاسم سوری کے عمران خان کی جیل سے منتقلی کی پوسٹ کو شیئر کیا گیا۔ علی محمد خان نے پوسٹ کو فیک قرار دیتے ہوئے سیاسی کمیٹی اور قائدین سے مشاورت کا کہا۔ پارٹی قائدین کا موقف ہے کہ فیک نیوز پر مبنی بیانات سے پارٹی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسد قیصر سے متعلق ایک ہفتے میں 6 فیک نیوز شیئر کی گئی۔ اسد قیصر نے کہا کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ فیک نیوز کہاں سے اور کیوں جاری ہو رہی ہیں۔ واضح رہے کہ پی ٹی آئی پہلے بھی متعدد مرتبہ عمران خان کی صحت سے متعلق فیک نیوز پھیلا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دھرنے میں حکومتی کریک ڈاؤن ہوا تو تحریک انصاف نے مرنے والے کارکنوں کی تعداد کے حوالے سے متضاد دعوے کیے۔ کسی نے 8 کا کہا، کسی نے درجنوں کہا، کسی نے سینکڑوں کا کہا اور پھر باضابطہ پریس کانفرنس 8 کارکنوں کے نام بتائے گئے۔ اس حوالے سے آج عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ جو سینکڑوں شہادتوں کا کہہ رہے ہیں، ہم نے ان سے اظہار لا تعلقی کیا ہے۔ جہاں بھی پروٹیسٹ ہونا تھا گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، گولی جس طرف سے بھی چلی، جس نے بھی چلائی، جیسے بھی چلی، گولی کی مذمت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے، ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے۔ وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں، ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان جہاں 12 ہلاکتوں کی تصدیق کر رہے ہیں تو وہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے دعویٰ کر دیا ہے کہ حکومتی وزراء آ جائیں، میں درجنوں لوگوں کی شناخت کرا دیتا ہوں جو مارے گئے۔ حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بھی شخص کی قبر یا دکھا دیں یا جس کو فائر لگا ہوا ہے تو آ جائیں، میں آپ کو درجنوں لوگوں کی شناخت کر دیتا ہوں۔ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، جو میں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ضرور ایک جوڈیشل کمیشن اور انکوائری اس پہ کنڈکٹ کریں، اس کی تہہ تک پہنچیں۔ ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود۔ مروت صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ مروت صاحب ناؤ ایک ایسے وقت میں جہاں کوئی نہ کوئی کنسنسس ہو پارٹی کے اندر، پارٹی ایک نقطے پر متفق ہو، وہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ مشال یوسفزئی صاحبہ نے پھر برطانوی اخبار گارڈین سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہیں جیل میں، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر رہی ہے، ان کے پیغام کو مینیپولیٹ کر رہی ہے، ان تک نہیں پہنچا رہی ہے۔ اور یہ اس قسم کی باتیں پھر ان کی جو بہن ہیں بشرا بی بی کی، مریم ریاض بٹو، انہوں نے بھی باتیں کی ہیں کہ بہت ہی مشکوک ہیں جو تحریک انصاف کی سینئر قیادت ہے اس کے ایکشنز ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اتحاد ہو، پارٹی اسی معاملے کو نہیں سلجھا پا رہی ہے اتنے دن سے؟ شکریہ شاہزیب۔ یہ جو بیانیہ آ رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے، یہ بالکل بہت ہی سنجیدہ کنسرن ہے پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے، کیونکہ پہلے جو بشرا بی بی کی بہن نے الزام لگایا کہ بشرا بی بی کو اغوا کیا گیا، زبردستی لے جایا گیا ڈی چوک سے اور ان سے موبائل چھین لیا گیا، یہ بڑا سنجیدہ الزام تھا۔ پی ٹی آئی میں خان کی زوجہ کے ساتھ اس طرح کے رویے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے پیچھے محرک کیا تھا کہ جی چونکہ یہ اب ورکرز جو ہیں احتجاج کر رہے تھے کہ جی لیڈرشپ کیوں گئی، تو اس خلا کو فل کرنے کے لیے یہ چیز کنکاکٹ کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا، پھر جو مشال کی آپ نے بات کی، آج جو گارڈین میں ان کے انٹرویو کوٹ ہوا ہے اور یہ کہنا کہ قیادت پہ اعتماد نہیں ہے، اور اس وجہ سے جو ہے میں بالکل سراسر اس بیانیے کو جھٹلاتا ہوں، کیونکہ جو قیادت 2 سالوں سے خان کے ساتھ ٹھہری رہی ہے، ہر ایک نے قیمت ادا کی ہے۔ لوگوں کے گھر اجاڑے گئے، گھر گرائے گئے، بچے اغوا ہوئے، درجنوں کے حساب سے پرچے ہوئے، کاروبار بند ہوئے، اور کیا کیا مظالم اور تکالیف ہم سب نے نہیں سہے۔ اوپر سے جو ہے اب یہ کہنا کہ ورکر تو شہید ہو گئے، لیڈر جو ہیں ان کی لاشیں کیوں نہیں گری، یعنی گولی نے تو کوئی تمیز نہیں کرنی تھی، رات کا اندھیرا تھا، اور اگر کسی نے جان بچائی ہے تو اس کو جان بچانے پہ اس طرح جو نیریٹو جو ہے یا جو الزامات ہو رہے ہیں، اور خصوصاً میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جن کے تانے بانے جو ہیں ان لوگوں سے ملے ہوئے ہیں جو کسی وقت میں پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہوا کرتے تھے، اور اب جو ہے پی ٹی آئی کی پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے
یا پی ٹی آئی کے ورکرز کی ہمدردیاں جو ہیں وہ حاصل کر کے بہت ہی پارٹی کے اندر جو ہے اسکزم اور اسٹرائف کو ڈیولپ کر رہے ہیں. ویسے مگر اس میں مسئلہ ہے کہ بڑا ایزیلی معاملہ ختم ہو سکتا ہے. جیسے مشال یوسفزئی صاحبہ نے شہزاد اقبال صاحب کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ زبردستی کی گئی، یہ ساری باتیں. اس کے بعد انہیں خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں گنڈاپور صاحب، انہوں نے عہدے سے ہٹا دیا خیبر پختونخوا حکومت کے. اور پھر مگر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں گنڈاپور صاحب کہ میرے تو بشرا بی بی سے بہت اچھے تعلقات ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اور پھر مشال یوسفزئی صاحبہ برطانوی اخبار کو انٹرویو دیں اور کہیں کہ یہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے، یہ عمران خان کا پیغام نہیں پہنچاتی. ان کی بہن بھی دیں. اب نہ تو اگر تعلقات بہتر ہوتے تو گنڈاپور صاحب مشال یوسفزئی صاحبہ کو برطرف کر پاتے، اور نہ ہی بشرا بی بی کی مرضی کے بغیر ان کی بہن یا ان کی ترجمان یہ انٹرویو دیتی. تو معاملہ تو ٹاپ پر خراب ہے نا. میں نے اس حوالے سے علی امین خان سے بات نہیں کی ہے، البتہ مشال سے میری گفتگو ہوئی ہے اور مشال کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو بھی بیان دے رہی ہے وہ بحیثیت ترجمان دے رہی ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا پارٹی کی جو لیڈرز ہیں، ایم این ایز ہیں، پارلیمنٹیرینز، اور جو ہماری آپس میں گروپس میں گفتگو ہوتی ہے، تو یہ جو الزام تراشیاں ہیں اور خصوصاً جس طریقے سے جو ہے لیڈرشپ کو جو ہے وہ بری طرح ایبیوز کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً سوشل میڈیا پہ اور ایکس پہ جو ہے جو زبان استعمال ہو رہی ہے، اس سے بڑی ہی ایک بے بسی اور مایوسی جو ہے پھیل رہی ہے لیڈرشپ میں. اور ہم اب ان سے یہ بھی سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی ہر حالت میں مارے کھانے، خصوصاً پنجاب میں جو ہمارے منیز پارلیمنٹیرین ان کو بڑی مار پڑی ہے، بڑی تکالیف اٹھائی ہے، اور جو بہت ساری چیزیں جو ہیں میڈیا کے ذریعے عوام کو پتہ ہے، اس سے 10 گنا چیزیں ایسی ہیں جو عوام کو علم ہی نہیں ہے کہ ان منیز اور پنجاب کے پارلیمنٹیرین نے بالخصوص کتنا سفر کیا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہر وقت جو ہے تانے، شکوے، الزامات، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا حوصلہ توڑ رہی ہے. ہمیں یہ وقت تھا یکجائی کا، اور یہ وقت تھا کہ ہم اپنے توپوں کا رخ اصل اہداف کی طرف کرتے. ورکر ہمارے شہید ہوئے، ظلم زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی، اور توپوں کا رخ جو ہے ان مرتکب افراد کے خلاف ہونا چاہیے تھا. تو اس میں پھر کیا خان صاحب خود کوئی کردار ادا کریں؟ کیونکہ یہ تو جو دو طرفہ گولہ باری یہ تو رکی نہیں رہی ہے، مسلسل انڈرمائن لیڈرشپ کو تو کیا جا رہا ہے نا. کبھی بشرا بی بی کی بہن بیان دیتی ہیں، کبھی مشال یوسفزئی بیان دیتی ہیں. یا تو عمران خان صاحب اسٹیپ ان کریں، یا پھر شاید یہ دونوں ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیڈرشپ واقعی اتنی کمپرومائز جو یہ الزام لگا رہی ہیں. دیکھیں، بشرا بی بی کی بہن کا جو ہے وہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہم ایسے بیانات کو سنجیدہ لیتے ہیں، کیونکہ ان کا رشتہ دار ہونا، بی بی صاحبہ کا رشتہ دار ہونا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. مگر صاحب وہ جتنی باتیں کرتی ہیں وہ بشرا بی بی سے کو اکثر کوٹ کر کے کرتی ہیں کہ میری بشرا بی بی سے بات ہوئی ہے. بشرا بی بی خود یہ کہیں کہ جی میری بہن کے بیان کی اہمیت نہیں ہے تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تو بیان کی اہمیت ہے نا، کیونکہ وہ جو اکثر وہ بشرا بی بی کو کوٹ کر رہی ہوتی ہے. مشال یوسفزئی بھی ان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہی ہوتی ہیں، جو آپ نے خود بھی کہا. گارڈین میں جو آج انٹرویو آیا ہے اور اس سے پہلے جو ان لوگوں کے بیانات آئے ہیں، ان سے تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے اس حوالے سے ریزرویشن رکھتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ پارٹی یا لیڈرشپ جو ہے وہ ان حالات میں ایسے بیانات کا جو ہے ویلکم کرے گی. میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو انٹرفیئر کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو روکنا چاہیے، کیونکہ اتنے نقصانات اٹھانے کے باوجود بھی اگر لیڈرشپ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، یعنی کہیں سے تو اس الزام کی تائید بھی تو ہونی چاہیے نا. ماں سے باعث کی الزام ہے، باقی جو ہے یہاں فتوے تیار ہوتے ہیں غداری کے، کمپرومائزڈ ہونے کے.
تو لہذا ہمیں ایسے بیانات سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پوری پارٹی کی قیادت کو ہو رہی ہے۔ اور صاحب ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے، پارٹی کو اس وقت ایک ایسے نیریٹو کی ضرورت ہے جس میں پارٹی کے ورکرز کو پتا ہو کہ جو کچھ پارٹی کہہ رہی ہے وہ سچ پر مبنی ہے۔ اب قاسم سوری صاحب یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو تو اڈیالہ سے نکال کے GHQ لے جایا گیا ہے، ان پر رات میں تشدد ہو رہا ہے، انہیں کچھ ایسا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ کہ ان کا ذہنی توازن بگڑ جائے، پھر آج عمران خان صاحب خود سے ملنے کے بعد بیرسٹر گوہر سے مبارک راجہ صاحب کہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے قاسم سوری کے بیان کو بنیاد بنا کر شیئر کیا گیا ہو۔ یہ تو پارٹی کے اپنے لیے برا ہے کہ ورکرز کو اشتعال دلانے کے لیے سے جھوٹ پھیلائے جا رہے ہیں، پھر یقین کون کرے گا بعد میں؟ شاہزیب، یہاں میں آپ کے بیان کی حد تک تائید کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے، اور میں اپنی ذات کی حد تک تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی شخصیت کی طرف سے اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ ہمارے حوصلے توڑنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ہمیں یکجا ہو کے اپنے اہداف کی طرف بڑھنا ہے، مزید ہمیں یگانگت اور احتیاط کی ضرورت ہے، اور ایسے بیانات جو ہیں ان کو میرا خیال ہے پارٹی سنجیدگی سے لے اور ایک پیج پہ آئیں، کیونکہ اگر یہ بیانات شروع ہوتے ہیں تو پھر جوابی بیانات بھی آتے ہیں، تو لہذا اس سے قبل کہ ایک بیانات کی جنگ شروع ہو جائیں، میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ پہ الزامات کسی بھی سائٹ سے اگر درے جاتے ہیں، ڈالے یا لگائے جاتے ہیں، اس پریکٹس سے جو ہے پرہیز کرنی چاہیے۔ اور مجھے مولوی صاحب یہ بتائیے گا، آپ وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کو تیاریوں میں مسئلہ لگ رہا ہے، اور اگر ہم اس احتجاج میں ناکام ہوئے تو ہم 6 مہینے تک احتجاج نہیں کر سکیں گے۔ اب آج سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کہیں نہ کہیں مان رہے ہیں کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ مسائل تھے، ہم پارٹی میں انٹرنلی دیکھیں گے۔ اب احتجاج کی نئی کال بھی پارٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں لگ رہی ہے۔ آج یہ بھی خبر آئی کہ اب پارلیمان کے اندر معاملہ اٹھایا جائے گا، تو بیسیکلی اب کیا واقعی پارلیمانی سیاست کی طرف پارٹی جائے گی؟ کچھ عرصے کے لیے مشکل ہوگا ورکر کا ٹرسٹ جیتنا، یا پھر دوبارہ اتنا ایجیٹیٹ کرنا؟ شاہزیب، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس احتجاج کی ناکامی کو اس انداز سے کہنا کہ جی فائرنگ کے نتیجے میں احتجاج ناکام ہوا، تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ناکامی حکومت کی یا ریاست کی ہوئی ہے۔ جو عالمگیر سطح پہ دنیا میں تمام ممالک اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے جو کنڈیمنیشن ہو رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بول رہا ہے کہ پاکستان میں ایک اتھارٹیرین رجیم بنی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی کہ پارٹی جو ہے اس کا یہاں پہ کیا احتجاج میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، قصور جو ہے ہم تو اپنے تئی گئے تھے۔ پاکستان کی قانون کے تحت ہم سمجھتے ہیں اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ کسی بھی ریاستی ادارے کو عوام پہ فائر کھولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے قتل عام کیا، اور بہت سارے پھر اس کے بعد انہوں نے جس انداز سے ہمارے خلاف FIR درج کی ہے، پھر جیلی جو ہے انہوں نے اپنی تانے داروں کی میڈیکل رپورٹ بنائے کہ جی ان کو گولیاں لگی ہیں، اور یہ اب 9 مئی کی صورتحال پیدا کر کے مزید ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم قانونی چارہ جوئی سے باز آئیں۔ اس کے پیچھے واحد محرک مجھے یہ نظر آ رہا ہے۔ تو پھر پارٹی کرے گی کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ مزید پریشر ڈال سکے، یا پھر پارٹی اب پارلیمان میں آواز اٹھائے گی یا عدالتوں کا رخ کرے گی؟ کیا کرے گی پارٹی؟ اگر احتجاج کی ذمہ داریاں میرے پاس ہوتی تو میں تو ملک گیر احتجاج کی کال دیتا اور دوبارہ جو ہے وہی درنے کی کوشش کرتا۔ بے شک اس دفعہ جو ہے ہمیں علم ہوتا کہ انہوں نے ریپیٹ بھی کرنا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں بجائے اس کے کہ دبک کے یا ڈر کے سوچنا چاہیے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ہمارے پاس بدرجہ یہ آپشن بہتر تھا کہ ہم فوری طور پر اگلی ہی روز پورے ملک میں احتجاج کی کال دیتے اور دوبارہ ہم کہتے کہ جی ہم نے جانا ہے، چاہے ہم 100 لوگ ہی آ جاتے۔ دنیا تو دیکھ لیتی کہ جی پاکستان میں پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان حالات میں جو میرا اندازہ ہے دسمبر کا مہینہ ہمارا ضائع ہوگا، کیونکہ دسمبر میں جو ہے اس جو مارا ماری ہیں، پھر جو انہوں نے ہمارے خلاف کیسز کیے ہیں، پوری قیادت کو امپلیکیٹ کیا ہے، عدالتوں کے چکر کاٹنے میں گزر جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج میں بات کر رہا ہوں کہ احتجاج فوری طور پہ ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے مینٹلی پارٹی ورکر اور پاکستانی جو ہے جنوری میں جا کے کہیں تیار ہوں گے۔
بہت شکریہ، آپ نے گفتگو سنی. پرائم بریک شامل کرتے ہیں، قرآن خبر آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. آج جیل میں عمران خان سے سوالات کیے شبیر ڈار نے، ہمارے ساتھ موجود ہیں. حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے اس حوالے سے ان سے بات کریں گے. شبیر ڈار، پہلے آپ بتائیے گا، ظاہر ہے آج عمران خان صاحب کو پیش بھی کیا گیا، اپنے پارٹی رہنماؤں سے بات کی اور انہوں نے باہر آ کے بتایا بھی، اپنے مختلف انٹرویوز میں بھی بتایا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے. جو اتنی ساری کنٹروورسیز چل رہی تھی اس حوالے سے عمران خان صاحب نے کیا کہا، اور یہ بھی بتائیے گا، ظاہر ان کی صحت کے حوالے سے تو کنفرم کر دیا بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی، سلمان کرواجی صاحب نے بھی کہ ان کی صحت اچھی ہے، آج ایکسرسائز بھی کی، یہ بھی بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بتایا. اس کے علاوہ ان کا موڈ کیسا تھا، کیا کہا انہوں نے؟ شاہزیب عمران خان کا موڈ بالکل ٹھیک تھا اور بظاہر ان کی صحت بھی ٹھیک لگ رہی تھی، اور انہوں نے کوئی ایسی شکایت بھی نہیں کی کہ جس طرح پچھلے مہینے 3 اکتوبر سے 25 اکتوبر تک وہ قید تنہائی میں تھے اور ملاقاتوں پر پابندی تھی. اس وقت انہوں نے شکایت کی تھی کہ ان کی سیل کی جو ہے بجلی معطل کی گئی اور ان سے اخبارات بھی لیے گئے، ٹی وی بھی لیا گیا، ایکسرسائز مشین بھی لی گئی تھی. لیکن آج انہوں نے ایسی کوئی شکایت نہیں کی تھی اور ان کی صحت بالکل ٹھیک لگ رہی تھی. اچھا، سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے یا پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف افواہیں گردش کرتی رہی ہیں کہ عمران خان کو جیل سے کہیں اور منتقل کیا گیا یا ان کو کوئی ایسی چیز کھلائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ میں آ گئے ہیں. ان افواہوں میں کل بھی ہم نے خبر دی تھی کہ ان میں کوئی صداقت نہیں، کیونکہ جیل انتظامیہ نے ان تمام خبروں کی تردید کی تھی. آج بھی جب ہماری ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی، نہ ہی انہوں نے اس بات کا کوئی ذکر کیا ہے. اچھا، جو گفتگو انہوں نے کی ہے ساتھیوں سے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ہمارا احتجاج ہے، ہمارا احتجاج کرنا حق ہے، آئینی جمہوری ہمارا حق ہے، اور ہم اسلام آباد میں یا کہیں پر بھی کسی بھی وقت احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن جو فائرنگ کی گئی ہے ہمارے کارکنوں پر، ہمارے ورکرز پر، یہ دنیا کی کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا ہے. اچھا، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ 2 باتوں کی تصدیق کریں. ایک تو یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کو آپ نے یہ ہدایت کی تھی کہ آپ نے احتجاج کو ڈی چوک تک لے جانا ہے، کیونکہ اس وقت بشرا بی بی پر پارٹی کے اندر سے بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور آپ کی بہنوں کی طرف سے بھی مختلف بیانات، خاص طور پر علیمہ خان کی طرف سے مختلف بیانات سامنے آئے ہیں. تو اس کی ذرا تصدیق کریں. اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اسلام آباد میں احتجاج کا بالکل کہا تھا، لیکن جو جگہ ہے، جگہ کا تعین میں نے اس کمیٹی پر چھوڑا تھا جو ہم نے احتجاجی کمیٹی بنائی تھی، اس پر یہ چھوڑا تھا، لیکن کسی جگہ کا ہم نے تعین نہیں کیا تھا. لیکن اسلام آباد میں ہم نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہمارا مرکز ہوگا. میں نے ان سے پوچھا کہ بیرسٹر گوہر خان اور بیرسٹر صاحب آپ سے ملے تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ آپ احتجاج کے ایٹ 11th آور آپ اس بات پہ ایگری ہو گئے تھے کہ احتجاج سنگجانی پہ منتقل کیا جائے. اس بات کی بھی انہوں نے کوئی تردید نہیں کی. البتہ انہوں نے ضرور کہا کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ سنگجانی اسلام آباد شہر سے باہر ہے، لہذا چھپ کے کہیں احتجاج کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا. احتجاج وہ ہوتا ہے جو رجسٹر ہو، جو ریکارڈ ہو. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ان باتوں کی تردید نہیں کی، البتہ تصدیق بھی نہیں کی، لیکن انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ اسلام آباد ہمارا مرکز تھا احتجاج کا، تو ہم نے اسی لیے اسلام آباد کا کہا تھا. اچھا، اہم بات یہ ہے کہ سماعت کے دوران، وقفے کے دوران ہماری 1-2 پارٹی لیڈرز سے بات ہوئی کمرہ عدالت کے باہر، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو تعاون اور جو سپورٹ ہمیں ملی ہے وہ بہت اچھی تھی، اور وہ مطلب وہ مطمئن تھے ہم اس سپورٹ سے. لیکن جس طرح سے مس ہینڈلنگ کی گئی احتجاج کی، جس طرح سے اس کو جو ہے مس مینیج کیا گیا، اس کی وجہ سے جو ہے مسائل پیدا ہو گئے. اور آپ یہ بتائیے گا حیدر، کیا اب پارٹی کسی نہ کسی کنسنسس پر پہنچ رہی ہے کہ آگے کیسے جانا ہے؟ کیونکہ مسلسل اختلافات ہی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. مشال یوسفزئی بشرا بی بی کی ترجمان ایک الگ بات کرتی ہیں، بشرا بی بی کی بہن ایک الگ بات کرتی ہیں، لیکن گنڈا پور کہہ رہے نہیں سب ٹھیک ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. پھر آپ کی خبر ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ بیرسٹر گوہر کو بلیم کر رہے ہیں تو کچھ بشرا بی بی کو بلیم کر رہے ہیں. کسی کنسنسس پہ پارٹی پہنچی ہے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے اب جب عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی؟
دیکھیے ابھی تک تو اتفاق رائے کسی چیز پر نہیں ہو سکا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے رہنماؤں کو علم ہی نہیں کہ پارٹی کی پالیسی کیا ہے اور کس ڈگر انہوں نے چلنا ہے. یہی نہیں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہم نے دیکھا کہ صرف اسد کیسر کے حوالے سے پارٹی گروپ کے اندر ہی متعدد فیک نیوز سامنے آئیں, اور ایک دن یعنی کل کا دن اتوار کے روز پہلے علیم عادل شیخ نے اسد کیسر اور محمود خان اچکزئی کی پر حملے کی ایک خبر شیئر کی اور تشویش کا اظہار کیا. بعد میں سمابیہ طاہر نے ایک خبر شیئر کی کہ بین الاقوامی میڈیا کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. تو جب اس طرح کی خبریں ہو رہی ہوں, کنفیوژن ہو پالیسی میں, تو اس کی وجہ سے پارٹی رہنماؤں کو بھی نہیں علم ہوتا کہ ہم نے آگے کیا لایا عمل طے کرنا ہے. اسی لیے جس وقت یہاں اسلام آباد پارٹی ورکر پہنچے تو پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی قیادت کو سامنے آنا چاہیے تھا اور اس وقت کوئی لائے عمل دینا چاہیے تھا جس پر پارٹی کے ورکر چلتے. لیکن اس پارٹی کے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سلمان اکرم راجہ یا بیرسٹر گوہر سامنے نہ آئے اور وہ احتجاج میں موجود نہیں تھے. دوسری جانب پارٹی کے مرکزی قائدین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے یہاں اسلام آباد میں موجود تھے, اس لیے وہ گراؤنڈ میں نہ آ سکے. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز کر رہی ہیں ان کی سٹیٹمنٹس, اور پارٹی کے ورکرز کو کوئی لائے عمل نظر نہیں آتا پارٹی کی سینئر قیادت کی جانب سے. اور اس کنفیوژن کا نتیجہ یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت کور کمیٹی میں بھی اب اس کے حوالے سے واضح طور پر پیغامات لکھ رہی ہے. اور شعیب شاہین نے بھی گزشتہ روز یہ اتوار کے روز کور کمیٹی کے گروپ میں لکھا کہ ہمیں بھی اس پیر کا بتایا جائے کہ ہم پر ایف آئی آر ہو گئی ہیں, ایف آئی آرز, لیکن ان پر نہیں ہوتی. ہم بھی وہاں جا کر وہاں سے تعویذ لے لیں. اور علیم عادل شیخ اور دیگر متعدد جو کے پی کے سے رہنما تھے انہوں نے بھی اس پر شکوہ کیا کہ مرکزی قیادت نہ تو نظر آئی نہ ہی ان پر ایف آئی آرز ہیں. تو اس طرح کی کنفیوژن کی وجہ سے, اس طرح کے معاملات کی وجہ سے فیصلہ سازی کی قوت چونکہ پارٹی کے رہنما سمجھتے ہیں کہ مرکزی قیادت میں نہیں ہے, تو اس کا خمیازہ عام ورکر بھی بھگت رہا. بہت شکریہ. بہرحال اب تو مرکزی قیادت کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں. تحریک انصاف اس وقت مسائل کا شکار نظر آ رہی ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں, ایک عام خبر آپ کے سامنے رکھیں. نومبر کے مہینے میں مہنگائی ایک بار پھر توقعات سے بہت کم رہی ہے اور 5% سے بھی نیچے آ گئی ہے, اور یہ 79 ماہ یعنی تقریباً 6.5 سال بعد مہنگائی کی کم ترین سطح ہے. اپریل 2018 میں مہنگائی 3.96% تھی اور اب نومبر میں 4.96% آئی ہے, اور اس شرح کے ساتھ اس مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں مہنگائی کی اوسط شرح 7.9% رہی ہے, جو توقعات سے بہت کم ہے. اور کھانے پینے کی اشیاء میں 0.2% کی کمی نے مہنگائی کی شرح میں کمی لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. مہنگائی کی شرح میں کمی کی بڑی وجہ بیس افیکٹ بھی ہے, کیونکہ گزشتہ برس نومبر میں مہنگائی کی شرح 28.6% رہی تھی. صرف سی پی آئی قیمت میں مہنگائی نیچے نہیں آئی ہے, بلکہ نومبر کے مہینے میں کور انفلیشن بھی سنگل ڈیجٹ میں آ کر 9.8% رہی, اور مہنگائی میں اس کمی کی وجہ سے شرح سود میں مزید کمی کی توقعات پیدا ہو گئی ہیں, جو 22% کی بلند ترین سطح سے 7% کم ہو کر 15% پر آ گیا ہے. مگر حالیہ دنوں میں کائبور اور ٹی بلز کی شرح میں نمایاں کمی آنے والے دنوں میں ڈسکاؤنٹ ریٹ میں مزید کمی کی توقعات کا اظہار کر رہی ہے, اور انہی توقعات کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اور 100 انڈیکس میں آج مزید 1917 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا, اور مارکیٹ 1,03,274 پوائنٹس کی تاریخی سطح پر بند ہوئی, جبکہ دوسری طرف نومبر کے مہینے میں ایف بی آر اپنا ٹیکس ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے, جس کی وجہ سے اس مالی سال کے ابتدائی 5 ماہ میں مجموعی شارٹ فال 350 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے, جبکہ صرف نومبر کے مہینے میں ایف بی آر نے ٹارگٹ سے 166 ارب روپے کم ٹیکس اکٹھا کیا ہے. اور سیلز ٹیکس, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, کسٹمز ڈیوٹی اور انکم ٹیکس کی مد میں ٹارگٹ حاصل کرنے میں ایف بی آر نومبر میں ناکام رہا ہے, جبکہ نومبر کے مہینے میں تجارت کے اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے ہیں, جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک بار پھر کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آئے گا. نومبر میں ایکسپورٹس 2.8 ارب ڈالرز رہیں, جو گزشتہ برس نومبر سے 9% زیادہ مگر اس سال اکتوبر سے 6% کم ہے, جبکہ امپورٹس 4.3 ارب ڈالرز رہیں, جو گزشتہ برس نومبر سے 2.9% کم اور اس سال اکتوبر سے 3.8% کم ہے. تجارتی خسارہ 1.58 ارب ڈالرز رہا ہے, یعنی اگر ترسیلات زر ایک بار پھر 3 ارب ڈالرز کی سطح پر رہتی ہیں تو پاکستان بڑا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دے سکتا ہے. اس سے پہلے مسلسل 3 ماہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ریکارڈ کیا گیا, اور 4 ماہ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 21 کروڑ ڈالرز رہا تھا, جبکہ گزشتہ مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ میں 1.5 ارب ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ رہا تھا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.